अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ आज आपके सामने कुरान की एक ऐसी आयत लेकर के आया हूँ कि जब वो मेरी नज़रों से गुज़री तर्जमे के साथ, तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं उस पे सोचने में थोड़ा सारा उसकी तफसील में जाने की कोशिश की, और उससे मुझे जो लगा कि वाकई कुरान गौर व फ़िक्र करने की चीज़ है, तदब्बर करने की चीज़ है। और अगर हम उस पर जो हक़ है कुरान का, बहुत सारी जगहों पे ये और बहुत सारी कुरान की आयत इस ताल्लुक़ से हैं कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दावत देता है कि इस कुरान पर पढ़ो और इस पर गौर व फ़िक्र करो, और इसी से तुम्हें अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ मिलेंगी। और जब अल्लाह की निशानियाँ तुम्हें मिलेंगी और तुम उस पर यकीन करोगे और फिर तुम अल्लाह के अहकाम और कुरान पे अगर अमल करोगे, तो उससे तुम्हारी जहाँ यहाँ इस दुनिया में भलाई है, आखिरत में भी इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह उसके अजर व सवाब से महरूम नहीं करेगा, और वहाँ भी इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे। मिसाल के तौर पर इस चीज़ को वाज़ह करने के लिए जो कुरान की एक आयत मैं आपके सामने रखूँगा, और उसके ताल्लुक़ से फिर जो एक डॉक्टर होने के नाते जो मेडिकल फील्ड में हम रोज़ाना पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसकी रोशनी में मैं आपके साथ कुछ चंद मालूमात रखने की कोशिश करूँगा। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू इन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्या अफला युमिनून। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, फिर हमने जुदा जुदा कर दिया, और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। जो गौर तलब चीज़ है इसमें, इस आयत का टुकड़ा, और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई। अब जब इस पे गौर व फ़िक्र करें, और मैंने कोशिश की कि मेडिकल फील्ड में इस ताल्लुक़ से क्या मालूमात हैं जिनको हम डॉक्टर लोग अक्सर पता है, सबको पता है, लेकिन कोरिलेट शायद करने का मौका कम लोगों को ही मिलता है, ज़्यादा नहीं है। हम मेडिकल फील्ड में तो उस हिसाब से निकल जाते हैं। इसी तरफ एक और कुरान की आयत इशारा करती है। ये सूरह नूर की आयत नंबर 44 है। इसमें है, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला बत्निहि व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि व मिनहुम मन यमशी अला अरबा यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और खुदा ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया। ये गौर तलब चीज़ है इसमें। फिर आगे फरमाता है, और इसमें बाज़े ऐसे भी हैं कि पेट के बल चलते हैं, और बाज़ ऐसे भी हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो 4 पाँव पर चलते हैं। खुदा जो चाहता है पैदा करता है, बेशक खुदा हर चीज़ पर कादिर है। अब यही दोनों कुरान की आयत लें जिनमें बिल्कुल वाज़ेह है कि हर एक ज़िंदा चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पानी से पैदा की है। मेडिकल लिटरेचर रिव्यू करने की कोशिश की, और उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि जितने भी, लेकिन मेरा ताल्लुक़ यहाँ सिर्फ ह्यूमन बीइंग से है, और ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान बुनियादी तौर पर पानी का बना हुआ है, बिल्कुल वाज़ेह है। और फिर पानी की बनावट के अलावा इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसानी ज़िंदगी को
زندگی کی بقا کے لیے اور ایک صحت مند لائف کے لیے، زندگی کے لیے بھی وہ چیزیں بے حد ضروری ہیں جو ہمارے جسم میں غیر شعوری طور پر مستقل لگاتار کام کر رہی ہیں جب تک زندگی قائم ہے۔ اوورآل ہمارا جو جسم ہے، ایک ہیومن باڈی ہے ہمارا، یہ 75% پانی کی بنی ہوئی ہے۔ اگر ایک 100 کلو کا وزن والا آدمی ہے تو اس میں 75 کلو صرف پانی ہے۔ اسی طرح سے جسم کے باقی حصوں پہ اگر سرسری نظر دوڑائیں تو دماغ 80 سے 85% پانی ہے، پھیپھڑے 75 سے 80%، اس میں دل بھی ہے، اس میں لیور ہے، ہارٹ ہے، اور اس میں گردے ہیں، اس میں پٹھے ہیں، مسل ہیں، اور سکن ہے۔ سب لگ بھگ کوئی 70 سے 85% ان میں پانی ہے۔ سب سے کم پانی ہڈیوں میں ہے، ان میں تقریباً 20 سے 25% پانی کی ہے وہ وزن کے حساب سے، اور خون جو ہے وہ 50% پانی ہے، اس کے علاوہ اس میں باقی اور چیزیں ہیں۔ اب اسے آگے اور تھوڑا سا جائیں، جو فلوڈ ہیں ہمارے جسم میں، ہم جانتے ہیں کہ اس میں بہت سارے فلوڈ ہیں جو لگاتار حرکت کرتے رہتے ہیں، اور ہر ایک فلوڈ کا ہر ایک جسم کے حصہ میں اس کے فوائد الگ ہیں، ان کا جو کام کرنے کا میکینزم ہے، اس کے جو فوائد ہیں ایک زندگی کو، صحت مند زندگی قائم رکھنے کے لیے، وہ الگ الگ ہیں۔ اور ان میں بیسک چیز تقریباً 95 سے 99.5% تک پانی ہے۔ اس کی مثال ہے جس کو CSF ہم بولتے ہیں، دماغ میں اندر یہ حرکت کرتا ہے پانی، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں، وہ 99% پانی ہے۔ اسی طرح سے جو خون، جیسے پہلے میں نے کہا ہے، اس میں اگر باقی خلیے چھوڑ دیں تو 93% پانی ہے اس میں۔ اس کا تھوڑا سا اور نیچے آئیں، آنکھ میں جو پانی ہے اندر، وہ 98% پانی ہے، اور یہ پانی کی مقدار کتنی ہے، جس کو ایکوس ہیومر ہم ٹیکنیکل ٹرم میں بولتے ہیں، یہ انٹیریئر چیمبر میں صرف 1 ml کا بھی چوتھائی حصہ ہے، 0.25 ml ہے، اور پوسٹیریئر چیمبر میں صرف 0.06 ml ہے۔ اتنی معمولی سی کوانٹٹی ہے، اور یہ بھی 98% پانی ہے اس میں۔ آنسو میں بھی 98% پانی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارا منہ کا پانی ہے، اس میں بھی تقریباً 97 سے لے کر کے 99.5% پانی ہے۔ جو خون ہے ہمارا، اس میں تھوڑا سارا وہ اگر الگ کر دیں تو خون بھی 93% پانی جو ہے والیوم کے حساب سے ہے۔ اس طرح سے جسم کے باقی جتنے سارے سکریشن ہیں، معدے میں جو سکریشن ہے وہ 99% پانی ہے۔ آنتڑیوں کا جو باقی اس میں بھی پانی آتا ہے، وہ بھی 99.5% پانی ہے۔ اسی طرح سے جو پینکریاس سے سکریشن آتے ہیں، وہ 99.5% پانی ہے۔ اور جو پیشاب ہمارا نکلتا ہے، اس کے اپنے ایک فوائد ہیں کہ جتنا بھی پانی آپ پیتے ہیں، وہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اور صحت مند زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کے سارے فوائد جسم میں استعمال ہو کر کے باقی جو بچ جاتا ہے، اور جو ایسے مواد جو جسم سے خارج ہونا جن کا ضروری ہے، اگر وہ اندر رہ جائیں تو وہ صحت مند زندگی کے لیے بے حد نقصان دہ ہیں، وہ جسم سے باہر نکالنے کے لیے پیشاب
ایک پیشاب کی قسم میں پیشاب کے ساتھ وہ جسم سے خارج ہوتے ہیں، اور پیشاب بھی 95% بالکل پانی ہے۔ اس کے علاوہ جو حاملہ عورتیں ہیں، بچہ جس پانی کے اندر رہتا ہے جس کو ہم ایمنیوٹک فلوئڈ بولتے ہیں، وہ 98% پانی ہے۔ اب ان سارے جن کا میں نے ذکر کیا ہے جو فلوئڈ فارم میں ہیں، پانی کی طرح جو مادے ہیں، یہ بھلے ہی آپ نے دیکھا کہ 97% سے لے کر کے 99.5% پانی ہے، یعنی 2% سے لے کر کے 0.5% تک باقی چیزیں ہیں، اور ان سارے سب کا فنکشن ہر ایک باڈی کے حصہ میں الگ الگ ہے، اور وہ الگ الگ صرف اسی 3 سے 0.5% جو باقی الیکٹرولائٹ ان میں ہیں یا اور جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، انہی کی وجہ سے وہ خصوصیت جو ہے الگ الگ جسم میں، الگ الگ جسم کے حصہ میں ان کے جو فنکشن ہے وہ الگ الگ ہیں۔ اب صرف اتنی تھوڑی ساری مقدار کی وجہ سے ان کے کام کاج، ان کا ایکشن، ان کی ضروریات جو ہیں جسم کے لیے وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہیں، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اس کی قدرت کا ایک نمونہ ہے اس میں۔ اسی طرح سے سیل جو ہے یہ کہا جاتا ہے میڈیکل ٹرم میں اٹ از یونٹ آف لائف، یعنی زندگی کا ایک بیسک یونٹ اس کو کہا گیا سیل کو، اور اس سیل میں بھی 70% پانی ہے۔ اس طرح سے جو قرآن کی ان آیات دو میں نے پہلے آپ سے ذکر کی، اس سے بالکل واضح ہے کہ جسم میں پانی کی مقدار کتنی زیادہ ہے، اور اس کی شرح جو ہے وہ الگ الگ جسم کے حصوں میں الگ الگ ہیں، لیکن اوورآل ایک جسم جو ہے اس کا 75% پانی ہے، اور بالکل معمولی سی باقی الیکٹرولائٹ اور چھوٹی چھوٹی جس میں امینوگلوبولن ہیں جو مائنر اور اس کے حصے ہیں، سائٹوکائنس ہیں، ان کی بے حد معمولی مقدار کی وجہ سے جسم کا ہر ایک سیل، ہر ایک آرگن اور اس کے جو فلوئڈ فارم ہے وہ الگ الگ فنکشن کرتے ہیں۔ اب اس میں اللہ غور و فکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت بالکل نمایاں نظر آتی ہے، اور اس سے ایک قرآن کی آیت ہے جو بہت بار بہت تکرار کے ساتھ سورہ رحمان میں آئی ہے، جس کو ہم سب لوگ پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 52، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ان دو آیات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دعوت دیتا ہے اور چیلنج دیتا ہے کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں جہاں باہر عالم میں ہیں وہاں تمہارے خود اندر جسم میں بھی تمہیں میں دکھاؤں گا، اور جس سے واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام حق ہے۔ اور اگر ہم اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں، تو جیسے آج اس تھوڑی ساری ایک معمولی نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت بالکل واضح ہے، اس سے اگر ہم غور و فکر کریں تو ایسی انگنت جہاں بھی آپ دیکھو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت نمایاں نظر آئے گی۔
اور اگر یہ حق ہے تو پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور پھر اس پر غور و فکر کریں، اور تبھی ہمارا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دعوت دی ہے، جس کو کہا ہے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھو، شاید اس کا تھوڑا بہت حق ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ قرآن کی آیات پڑھنے میں اور ان کی ترجمے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ سے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو دعوت ہے کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی اور اس پر تدبر کرنے کی، یہ ایک چھوٹا ساری مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مجھے امید ہے ہم سب اس سے فیضیاب ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے اور قرآن پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں یہ ہمارے خود کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہاں بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔